Assalamu alaikum dear students and welcome back to the online lecture series of database systems. तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डेटाबेस मॉडल्स के बारे में, डेटा मॉडल्स के बारे में. सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट. डेटा मॉडल डिफाइन हाउ द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ डेटा इज़ मॉडल्ड. यानी कि हम जो डेटा बेसिकली इंसर्ट कर रहे होते हैं डेटाबेस को, उसको किस तरीके से मॉडल किया जाता है या डायग्रामेटिकली उसको किस तरीके से शो किया जाता है. इसको उन मॉडल्स को जिनमें हम अपना डेटा शो करते हैं लॉजिकली डायग्राम्स की सूरत में, उनको हम डेटा मॉडल्स कहते हैं. डेटा मॉडल्स आर फंडामेंटल एंटिटीज़ टू इंट्रोड्यूस एब्स्ट्रैक्शन इन अ DBMS. डेटाबेस जो है ये एंटिटी की सूरत में काम करता है हमारे डेटा को एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में शो करने का. एब्स्ट्रैक्ट यानी कि बहुत ही अपर लेवल या कह सकते हैं बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में शो करने का. ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट बेसिकली किसी चीज़ का होता है कि बहुत ही 1/3 किसी चीज़ का दिखाना. ठीक है, फुल व्यूज़ का ना देना, फुल कंटेंट्स उसके ऐड ना करने, लेकिन जो है वो व्यू कंप्लीट मिल जाना चीज़ का बेसिकली. तो जो हमारे मॉडल्स हैं, मॉडल्स की सूरत में हम डायग्रामेटिकली चीज़ों को कुछ इस तरीके से डिस्प्ले करते हैं कि हमारी डायग्राम्स जो हैं वो होती भी बहुत ही साइज़ में अप्रोप्रिएट हैं और चीज़ें जो हैं वो हमारी कंप्लीट डिस्प्ले भी हो रही होती हैं. ठीक है, तो डेटा मॉडल्स को बनाने का फ़ायदा ही ये है कि हम अपनी चीज़ों को डायग्रामेटिकली डिस्प्ले कर सकते हैं, शो कर सकते हैं. उसके बाद वो कह रहे हैं कि डेटा मॉडल्स डिफाइन हाउ डेटा इज़ कनेक्टेड टू ईच अदर. अच्छा, डेटा मॉडल का एक और फ़ायदा ये है कि ये एक एंटिटी का या एक एंटिटी का दूसरे के साथ रिलेशन जो है वो शो करता है. एंड हाउ दे आर प्रोसेस एंड स्टोर्ड इनसाइड द सिस्टम. ना सिर्फ ये भी दिखाते हैं कि डेटा को कैसे प्रोसेस किया जाता है, डेटा को कैसे स्टोर किया जाता है सिस्टम के अंदर. तो डेटा मॉडल्स ये चीज़ भी दिखाते हैं. द वेरी फर्स्ट डेटा मॉडल कुड बी अ फ्लैट डेटा मॉडल वेयर ऑल दी. अब हम डेटा मॉडल्स के बारे में पढ़ें. बहुत ही छोटा टॉपिक है ये. इसमें दो तरह के हम लोग मॉडल्स पढ़ेंगे, एक ER और एक रिलेशनल. ठीक है, तो अब इसकी टाइप्स की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं. डेटा मॉडल का डेटा मॉडल का इंट्रोडक्शन जो है वो हम प्रीवियस स्लाइड में ले चुके हैं. तो यहाँ मैं एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड करके बता देती हूँ कि इट्स एन इंट्रोडक्शन. ठीक है, इंट्रोडक्शन. ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं इसकी टाइप्स के बारे में. टाइप्स. ठीक है, so the very first data model could be flat data models where all the data used are to be kept in the same plane. Early data models were not so specific scientific, hence they are prone to introduce lots of duplication and update anomalies. वो ये कह रहे हैं कि वेरी फर्स्ट डेटा मॉडल जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो बेसिकली फ्लैट डेटा मॉडल भी कहलाता है, क्योंकि इसमें जो है वो चीज़ें सारी एक ही प्लेन में जो है वो एक ही लेवल पे जो है वो सेव की जा रही होती है. इससे जो प्रीवियस हमारे डेटा मॉडल था वो बेसिकली उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डेटा डुप्लिकेशन हो रही थी. डुप्लिकेशन का मतलब ये कि एक ही डेटा बार बार कॉपी हो के बार बार डिफरेंट प्लेसेस पे जो है वो सेव हो रहा था. डुप्लिकेट का मतलब है कॉपी, राइट. तो एक ही डेटा की मल्टीपल कॉपीज़ जो हैं वो शो हो रही थी, इसलिए इसको मॉडिफाई किया गया मॉडल को. प्रीवियस मॉडल हम डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है. सिर्फ दो मॉडल्स हम डिस्कस करेंगे, एक ER मॉडल एंड द सेकंड वन इज़ रिलेशनल मॉडल. तो वो बताने जा रहे हैं कि इन दो मॉडल्स में जो है वो डेटा को सेम प्लेन यानी सेम लेवल पे जो है वो सेव किया जा रहा है टू अवॉइड डेटा डुप्लिकेशन. इसके अलावा अपडेट अनोमली भी आती थी. अपडेट अनोमली भी मैं प्रीवियस लेक्चर में कवर कर चुकी हूँ. रिकैप दे देती हूँ थोड़ा सा. अपडेट अनोमली बेसिकली ये चीज़ होती है कि एक अनोमली होती है, एक मसला होता है कि जब आप किसी भी रिकॉर्ड को आप अपडेट करने जाते हो तो आपको मल्टीपल जगह पे जो है वो अपडेट करना पड़ता है, तो वो अपडेट अनोमली कहलाती है बेसिकली.
اب جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پریویس ماڈلس میں ڈیٹا ایک ہی ڈیٹا جو ہے اس کی ملٹیپل کاپیز بن رہی تھی، ملٹیپل ڈپلیکیشنز بن رہی تھی. تو آبویسلی جب اس ماڈل پہ آپ کو کوئی بھی اپڈیٹ کرنی ہوگی تو ایک کی جگہ جتنی اس کی ڈپلیکیشنز ہے ہر ایک کو اپڈیٹ کرنا پڑتا ہوگا. تو اپڈیٹ انوملی جو ہے وہ آبویسلی اکر ہوتی ہوگی. ٹھیک ہے، تو اب ہم لوگ پڑھتے ہیں اینٹی ریلیشن شپ ماڈل کے بارے میں، جو کہ ہمارا فرسٹ ڈیٹا ماڈل ہے. اینٹی ریلیشن ماڈل از بیسڈ اپون دی نوشن آف ریئل ورلڈ اینٹیز اینڈ ریلیشن شپ. بیسکلی اے آر ماڈل جو ہے وہ دو چیزوں سے مل کے بنتا ہے، ایک اینٹیز اور ایک ریلیشن شپس. ٹھیک ہے، اس چیز کو کہا جاتا ہے اینٹی ریلیشن شپ ماڈل. اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ وائل فارمولیٹنگ، میں تھرڈ لائن پہ ہوں، وائل فارمولیٹنگ ریئل ورلڈ سینیریو انٹو ڈیٹا بیس ماڈل. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم ریئل ورلڈ سینیریو کو ڈیٹا بیس میں کنورٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو اٹ کریٹس اینٹی سیٹ. یہ اینٹیز کا ایک سیٹ بنا دیتی ہے. اینٹی سیٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گروپ آف اینٹیز. ٹھیک ہے، ایک سیٹ کا تو آپ کو پتہ ہی ہے، ڈسکریٹ میں آپ نے پڑھا ہوگا. سیٹ وہ ہوتا ہے جس کے اندر ملٹیپل ایلیمنٹس ہوتے ہیں، تو اینٹی سیٹ وہ ہوتا ہے جس کے اندر ملٹیپل اینٹیز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اینٹی سیٹ. ریلیشن شپ سیٹ، ریلیشن شپ سیٹ کا مطلب یہ ہے کہ ان اینٹیز کا جو آپس میں کنیکشن ہے وہ سارے ریلیشن شپ جو ہے ان کا ایک سیٹ. جنرل ایٹریبیوٹس اینڈ کانسٹرینٹس. ایٹریبیوٹس بھی میں آپ کو بتا چکی ہوں پریویس کلاسز میں، ریکیپ دے دیتی ہوں. ایٹریبیوٹ کا مطلب یہ ہے کہ فار ایگزامپل میں آپ کی ٹیچر ہوں، رائٹ، انسٹرکٹر ہوں، تو میں ایک اینٹی ہوں. ٹھیک ہے، اور میرا آگے نیم، میرا آئی ڈی نمبر، میری ڈیٹ آف برتھ، میری ایج، میری یہ جو ساری انفارمیشن ہے فردر، یہ کس میں آئے گی؟ ایٹریبیوٹ میں آئے گی، میرے ایٹریبیوٹس میں آئے گی. ٹھیک ہے، اینڈ کانسٹرینٹس کا مطلب ہوتا ہے ریسٹرکشنس. ٹھیک ہے، ریسٹرکشنس جو ہوتی ہیں، ریسٹرکشنس مطلب کہ یہ کہ میں جب اپنا ڈیٹا فیڈ کر رہی ہوں تو میں چاہتی ہوں کہ میری جو آپ سے، ویسے آپ لوگوں سے کچھ بھی ہائڈ تو ہے نہیں، لیکن چلو فار ایگزامپل کانسٹرینٹس کی ایگزامپل دینے کے لیے میں کہتی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ میری پیج جو ہے اس پہ کانسٹرینٹ لگا اور وہ جو ہے وہ شو نہ ہو رہی ہو میرے ڈیٹا میں، حالانکہ وہ ڈیٹا بیس میں فیڈ ہو. ٹھیک ہے، تو کانسٹرینٹس کا مطلب یہ ہے ریسٹرکشن لگا دینا. ٹھیک ہے، اچھا، تو اس کے بعد ہے اینٹی ریلیشن شپ ماڈل از بیسٹ یوزڈ فار دی کنسیپچول ڈیزائن آف اے ڈیٹا بیس. مطلب اٹ از ویری یوزفل، اٹ از ویری ہیلپ فل. اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ اینٹی ریلیشن شپ ماڈل از بیسڈ اپون، کن چیزوں سے مل کے بنتا ہے. فرسٹلی اینٹیز اینڈ دیئر ایٹریبیوٹس. میں نے آپ کو بتایا کہ اینٹی ریلیشن شپ ماڈل جو ہے وہ دو چیزوں کو مل کے بنتا ہے، ایک اینٹیز اور ان کے ایٹریبیوٹس. جیسے اینٹی کی میں نے اپنی ایگزامپل دی، ایٹریبیوٹس کی میں نے اپنی ایگزامپل دی. اسی طریقے سے ریلیشن شپ امنگ دی اینٹیز. ریلیشن شپ کس طرح کے ہو سکتے ہیں؟ ون ٹو ون، ون ٹو مینی، مینی ٹو مینی، مینی ٹو ون اینڈ سو آن. ٹھیک ہے، تو ہم ریلیشن شپس کی بات کر رہے ہیں. یہ ایک اینٹی ریلیشن شپ ڈائیگرام ہے جس میں آپ لیفٹ سائڈ میں ریکٹینگل باکس میں دیکھتے ہو کہ ایک اینٹی لکھی ہوئی ہے. یہاں پہ بیسکلی آ جائے گا میرا نام. ٹھیک ہے، کیونکہ میں ایک اینٹی ہوں یہاں اس اینٹی کے باکس میں. لیکن یہ یاد رکھنا کہ جتنی بھی اینٹیز آئیں گی وہ ہمیشہ ریکٹینگولر باکس میں آتی ہیں. جسے دیکھیں یہ اینٹی نمبر 2 ہے، اس کی بھی میں آپ کو ایگزامپل دیتی ہوں، لیکن یہ بھی ایک ریکٹینگل باکس میں ہے. تو ہم جتنی بھی اینٹیز بنائیں گے وہ ریکٹینگولر باکس میں ہوگی. پھر آپ درمیان میں ایک ریلیشن شپ کا ڈائمنڈ شیپ دیکھ سکتے ہو. تو جس سے ہمیں پتہ چلا کہ اینٹیز جو ہیں وہ تو ریکٹینگل شیپ میں آتی ہیں، اور جو ڈائمنڈس ہیں دیٹ مینس ڈیسیژنس. ٹھیک ہے، ریلیشن شپس جسے ہم لوگ بناتے تھے نا، سوڈو کوڈ کا الگوریتھم جب ہم بناتے تھے تو ہم وہاں پہ ڈیسیژن کو ڈائمنڈ میں رکھتے تھے. اسی طریقے سے ہم ریلیشن شپ کو جو ہے وہ ڈائمنڈ شیپ میں رکھتے ہیں. تو دو چیزیں آپ نے یاد کرنی ہے. فرسٹ یہ کہ اینٹی ہمیشہ ریکٹینگل باکس میں ہوگی، ریلیشن شپ جو ہے وہ ہمیشہ ڈائمنڈ باکس میں ہوگا. ٹھیک ہے، تو اگر اس ڈائیگرام کو میں ایگزامپل پہ رکھوں تو لیفٹ سائڈ پہ اینٹی کی جگہ آپ رکھ دیں میرا نام، یا میرا نام نہیں رکھنا چاہ رہے تو آپ رکھ دیں ایک امپلائی. ٹھیک ہے، یا فیکلٹی ممبر. ٹھیک ہے، درمیان میں آ جائے گا ریلیشن شپ، اور رائٹ سائڈ پہ آ جائے گی یونیورسٹی یا انسٹیٹیوشن. ٹھیک ہے، اینٹی 2 کا جو رائٹ سائڈ پہ باکس ہے نا، یہاں پہ انسٹیٹیوشن یا یونیورسٹی آ جائے گی. اس کے بعد
آپ دیکھ سکتے ہو کہ اس اینٹی سے کنیکٹڈ کچھ ایٹریبیوٹس ہیں، اس اینٹی سے بھی کنیکٹڈ کچھ ایٹریبیوٹس ہیں. جو فرسٹ والی اینٹی ہے وہ امپلائی کی ہے یعنی میری ہے، تو اس کے ساتھ جو کنیکٹڈ ایٹریبیوٹس ہیں وہ کون سے ہو سکتے ہیں؟ میرا نام، میری ایج، جو سبجیکٹس میں پڑھا رہی ہوں وہ، ٹھیک ہے، میرا آئی ڈی کارڈ نمبر، میری ڈیٹ آف برتھ، ٹھیک ہے. اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ کس میں آ جائیں گی؟ میری ایٹریبیوٹس میں. اور دوسرے سائڈ پہ رائٹ سائڈ پہ ہم نے کیا زیوم کیا تھا؟ کون سا ایٹریبیوٹ ہے؟ یونیورسٹی. ٹھیک ہے، تو یونیورسٹی کے ایٹریبیوٹس کیا ہو سکتے ہیں؟ یونیورسٹی نیم، یونیورسٹی ڈپارٹمنٹس، یونیورسٹی لوکیشن، ایڈریس ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ جو سارے ایٹریبیوٹس ہیں وہ اس اینٹی کے ساتھ ریلیٹ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، تو اب آپ کو کیا یاد رکھنا ہے؟ 3 چیزیں. دی فرسٹ ون از کہ جب بھی کوئی اینٹی آئے گی تو اس کو آپ نام نہیں رکھ سکتے ہو، آپ اس کو نام نہیں رکھ سکتے ہو. یہ چیز میں اگین آپ کو بتا رہی ہوں، کسی بھی اینٹی کا نام نہیں لکھا جا سکتا. جیسے اگر اینٹی آپ مجھے لے رہے ہو تو آپ ماہم نہیں رکھو گے نام. اگر آپ یونیورسٹی کی بات کر رہے ہو تو آپ ایل کاسٹ نہیں رکھو گے. اگر آپ میری بات کر رہے ہو تو آپ میرا ڈیزگنیشن رکھو گے، یعنی فیکلٹی ممبر یا ٹیچر یا انسٹرکٹر یا فیسیلیٹیٹر، اس میں سے کوئی بھی نام آ سکتا ہے. اسی طریقے سے اینٹی 2 میں آپ کبھی بھی ایل کاسٹ نہیں لکھو گے، آپ لکھو گے یونیورسٹی یا آپ لکھو گے انسٹیٹیوشن. ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے نا؟ اور دوسری بات کیا ہم نے سیکھی کہ جو ہماری اینٹیز ہوتی ہیں وہ ہمیشہ ایک ریکٹینگل باکس میں ہوتی ہیں. تیسری چیز ہم نے کیا سیکھی کہ ریلیشن شپ جو ہم ڈٹرمن کرتے ہیں 2 چیزوں کا آپس میں، وہ ہمیشہ ڈائمنڈ باکس میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور چوتھی چیز ہم نے کیا سیکھی کہ جو ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں وہ سب کے الگ الگ ہوتے ہیں. جیسے میں نے اپنے ایٹریبیوٹس میں ڈفرینٹ ایٹریبیوٹس بتا دیے. جیسے میں نے یونیورسٹی کے ایٹریبیوٹس میں اس کا نام، اس کا ایڈریس، اس طرح کی چیزیں بتا دیں. ٹھیک ہے، ایٹریبیوٹس میں نام آ سکتا ہے لیکن اینٹی میں کبھی نام نہیں آ سکتا. تو 4 چیزیں سیکھیں. ان 4 چیزوں کو آپ اپنے فنگر ٹپس کے اوپر کر لو، کیونکہ جب تک ڈیٹا بیس رہے گا تب تک یہ 4 چیزیں لازمی رہیں گی. اور ای آر ماڈل بہت زیادہ ریپیٹیٹیولی یوز ہوتا ہے اور اس لیے بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے. اس میں سے پیپر میں بھی کویسچن ضرور آتا ہے. تو آپ لوگوں نے اس وقت جب آپ کویسچن سولو کر رہے ہوتے، جب کویسچن اس طریقے کا آتا ہے کہ اس کا ای آر ڈائیگرام بنائی جائے سینیریو کی، تو جب آپ سینیریو کی ڈائیگرام بنا رہے ہوتے تو اس وقت آپ کو ذہن میں اس طرح کی باتیں یاد رکھنی ہوتی ہیں کہ کبھی بھی آپ اینٹی کا نام نہیں لکھ سکتے ہو، اینٹی کی ڈیزگنیشن لکھتے ہو. اینٹی ریکٹینگل باکس میں آپ نے بنانی ہے، ایٹریبیوٹس آپ نے اوول شیپ میں بنانے ہیں، ریلیشن شپ آپ نے ڈائمنڈ شیپ میں بنانی ہے. ایٹریبیوٹس میں نام آ سکتے ہیں ریکٹینگل باکس میں، یعنی کہ اینٹی میں نام نہیں آ سکتے. اور ریلیشن آپ کے پاس کتنے طرح کے ہیں؟ 1 to 1، 1 to many، many to many اینڈ many to one. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں اگر فنگر ٹپس پہ ہوگی تو آپ پیپر والے دن آپ کو یاد نہیں کرنا پڑے گا کہ وہ اینٹی میں نے کس شیپ میں بنانی ہے، ریلیشن شپ میں نے کس شیپ میں بنانا ہے. یہ چیزوں پہ آپ فوکس کرنے کی جگہ آپ سینیریو کو فٹافٹ اس کے اوپر میپ کرنے کی کوشش کرو گے. ٹھیک ہے، اب جو ہے وہ میں جلدی سے آپ کو ان سب کی ڈیفینیشن بتا دیتی ہوں. An entity is a relationship model is a real world entity having properties called attributes. میں آپ کو بتا چکی ہوں. Every attribute is defined by a set of values called domain. Each entity جو ہے وہ اس کی ویلیوز، ایگزامپل سے میں آپ کو بتاتی ہوں. فار ایگزامپل in a school database a student is considered an activity. یعنی کہ فار ایگزامپل اگر اسکول کی ڈیٹا بیس ہوگی تو ایک اسٹوڈنٹ اینٹی ہو سکتا ہے. جیسے میں نے آپ کو یونیورسٹی کی ایگزامپل دی، یونیورسٹی میں فیکلٹی ممبر ہو سکتا ہے، اسٹوڈنٹ ہو سکتا ہے، اسٹاف ہو سکتا ہے، ایڈمنسٹریٹر ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ سارے آپ کے ایٹریبیوٹس ہو سکتے ہیں. کبھی بھی آپ نے یہ نہیں رکھنا وکاس کا نام نہیں لکھنا ڈیٹا بیس کی جگہ. کبھی بھی آپ نے اینٹی میں مسنگت کا نام نہیں لکھنا. ٹھیک ہے، ایٹریبیوٹس میں آ سکتے ہیں نام، کہ جہاں پہ آپ کا نیم آئے گا نیم کے اندر ویلیوز آ سکتی ہیں، لیکن کبھی بھی اینٹی میں نہیں آ سکتی. اس لیے دیکھیں یہاں پہ بھی انہوں نے کہا ہے اسٹوڈنٹ ہے. اسٹوڈنٹ کس نے نام تو نہیں لکھا نا کسی اسٹوڈنٹ کا. علی کوئی اسٹوڈنٹ ہے، اگر یونیورسٹی میں علی کا نام تو نہیں لکھا ہوا اینٹی میں، ہمیشہ اسٹوڈنٹ آئے گا. اور پھر آگے اس کے مختلف ایٹریبیوٹس ہیں گے. اور ایٹریبیوٹس میں بھی یہ نہیں کرنا کہ ڈائریکٹلی نام لکھ دیا. ایٹریبیوٹ ایک اوول شیپ بنائی اور اس کے اندر لکھ دیا علی، اور دوسری اوول شیپ بنائی تو اس کے اندر لکھ دیا 32، ایس کے ایج 32 ہے. نہیں، آپ نے ایک ایٹریبیوٹ بنانا ہے، اس کے اندر آپ نے لکھنا ہے نیم. پھر اس کے اندر آئے گا
علی اور سارے نیمس، لیکن وہ آپ نے ER میں ڈائیگرام میں شو نہیں ہوتے. آپ کی ER ڈائیگرام میں میکسیمم کیا شو ہوتا ہے؟ ایک اینٹی کا نام جو ہے اسٹوڈنٹ، اور آگے ایٹریبیوٹ جیسے نیم، ایج وغیرہ. آپ کبھی بھی نام اور ایج وغیرہ ڈائریکٹلی ER ڈائیگرام میں شو نہیں کرتے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم لوگ نیکسٹ آتے ہیں ریلیشن شپ کے اوپر. The logical association among entities is called relationship. relationship جو اینٹیٹیز ہیں ان کا آپس میں جو ریلیشن شپ ہے وہ بھی بیسکلی ڈیفائن کرنا ہوتا ہے، اور وہ کس میں کرنا ہوتا ہے؟ ڈائمنڈ شیپ میں آپ کو بتا چکی ہوں. میں سیکنڈ لائن میں ہوں لاسٹ میں. ریلیشن شپس آر میپڈ انٹو اینٹیز ان ویریس ویز. ریلیشن شپ کو اینٹیز کے ساتھ جوڑا جاتا ہے مختلف طریقوں سے. میپنگ کارڈینالٹیز ڈیفائن دا نمبر آف ایسوسیشن بٹوین ٹو اینٹیز. اس چیز کو بھی فی الحال اگنور کریں. جو میں نے آپ کو کہا کہ آپ کے پاس کتنی طرح کے ریلیشنز ہوتے ہیں، 1 to 1، 1 to many، many to many، many to 1، 4 طرح کے. اب دیکھو، میں فیکلٹی ممبر ہوں، ٹھیک ہے، اور میرا کنیکشن ہے، میرا ریلیشن ہے یونیورسٹی کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو میرا ریلیشن کیا ہوگا؟ مینی ٹو مینی کا یا 1 to many کا. اگر میں صرف اپنی بات کروں گی تو 1 to 1 کا ہوگا. ٹھیک ہو گیا. اور اگر میں لکھوں کہ فیکلٹی کا ریلیشن شپ ہے یونیورسٹی کے ساتھ، تو فیکلٹی ممبر بھی بہت زیادہ ہو سکتے ہیں اور یونیورسٹیز بھی بہت زیادہ ہو سکتے ہیں. تو پھر کون سا ریلیشن شپ ہوگا؟ مینی ٹو مینی کا. اس چیز کے اوپر کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے. پریویس لیکچرز میں جائیں، لیکچر فرام 1 to 4، اس کے درمیان میں آپ کو جو ہے یہ بہت اچھے سے سمجھا چکی ہوں ڈفرینٹ جو ریلیشن شپس ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر آپ کہیں گے، اگر آپ کو ایشو آ رہا ہے تو ڈو واٹس ایپ میں آپ کو اینٹیز کے اوپر جو ہے ریلیشن شپ کے اوپر جو ہے وہ ایک بریف 5 منٹس کی ریکارڈنگ یا 5 منٹ کی آڈیو جو ہے وہ ریکارڈ کر کے گروپ میں آپ کو سینڈ کر دوں گی فور ریکیپ. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارا اینٹی ریلیشن شپ ماڈل کمپلیٹ ہوا. نیکسٹ ماڈل از ریلیشن ماڈل. نیکسٹ ماڈل از ریلیشنل ماڈل. The most popular data model in database management system is the relational model. دوسرا جو ہم ماڈل پڑھنے جا رہے ہیں ڈیٹا بیس کا، دیٹ از ریلیشنل ماڈل. پہلا جو ہم نے ماڈل پڑھا دیٹ از اینٹی ریلیشن شپ ماڈل. It is more scientific model than others. The model is based upon first order predicate logic and defines a table as an n-array relation. اتنی ٹیکنیکل لینگویج کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آگے چلے ایگزامپل دکھاتی ہوں، آپ کو سمجھ آ جائے گی. ایک جو آپ کے پاس ریلیشنل ماڈل ہوتا ہے اس میں ڈیٹا کیسے سیو ہو رہا ہوتا ہے؟ ان دا فارم آف ٹیبلس. سب سے پہلی بات کیا سیکھی اس ڈائیگرام کو دیکھ کے کہ ریلیشنل ماڈل میں ڈیٹا کیسے سیو ہو رہا ہے؟ ٹیبلز کی صورت میں. اب ٹیبل کو پڑھنے کی کوشش کرو. ٹیبل کے ایٹریبیوٹس کہاں ہیں؟ ایٹریبیوٹس چھوڑو، پہلے مجھے ذرا کالم اور رو کا ڈفرینس تو بتاؤ. کالم کیا ہوتے ہیں؟ اوپر سے نیچے موو کر رہے ہوتے ہیں جب وہ کالم ہے، جیسے کہ ایس آئی ڈی فرسٹ کالم، ایس نیم سیکنڈ کالم، ایس ایج تھرڈ کالم، ایس کلاس فورتھ کالم، ایس سیکشن ففتھ کالم. اب بات کرو روز کے بارے میں. آپ لوگ مجھے بتاؤ فرسٹ رو کون سی ہے؟ 1101 فرسٹ رو، 1102 سیکنڈ رو، 1103 تھرڈ رو. اگر روز کی ہم ٹیکنیکلی بات کریں تو فرسٹ رو ہماری ایس آئی ڈی ایس نیم بھی ہے. ٹھیک ہے. اور ریکٹ ہمارے کہاں سے شروع ہو رہے ہیں؟ 1101 سے. اچھا، میں نے آپ لوگ کو پریویس کلاسز میں ایک اور بات بتائی تھی جس کو میں دوبارہ ریوائز کر رہی ہوں اور بار بار کہہ رہی ہوں کہ ان کو اپنے فنگر ٹپس پہ کر لو. کیونکہ وہاں پہ جب آپ کو سنیریو کا ER ماڈل یا سنیریو کا ریلیشن شپ ماڈل ریلیشنل ماڈل بنانے کو ملے گا تو وہاں پہ بیٹھ کے یہ نہیں سوچنا کہ ٹپل کا کیا مطلب ہے، ریلیشن کا کیا مطلب ہے، کالم کیا ہوتا ہے، رو کیا ہوتی ہے، ریکٹ کیا ہوتا ہے. وہاں پہ یہ نہیں سوچنا. وہاں پہ فٹافٹ آپ نے اتنا ٹائم نہیں ہوتا ان چیزوں کو سوچنے کا. وہاں پہ آپ نے فٹافٹ جو ہے وہ
ریلیشنل ماڈل ڈرا کرنا ہے، پتہ چلے وہاں بیٹھ کے سوچ رہی ہوں کہ ریلیشن ای آر ماڈل بنانا ہے اینٹی ریلیشن شپ، تو وہ اینٹی کا باکس کون سا ہوگا، ایٹریبیوٹ کا باکس کون سا ہوگا. تو اگر اس طریقے سے بیٹھ کے وہاں پہ سوچو گے تو ٹائم نکل گیا اور ایک ہی سوال ہو پائے گا حل. تو واپس آتے ہیں. اب میں آپ کو ایک نئی چیز بتانے جا رہی ہوں. سب سے پہلے میں نے آپ کو کیا بتایا، کالمز اور روز، ٹھیک ہے، بہت بیسک. اب جو ڈیٹا بیس کی ٹرمینالوجی میں ہم کالمز کو کیا کہتے ہیں، ریلیشن، اور ہم کالمز کو کیا کہتے ہیں، ریلیشن، اور ہم لوگ روز کو کیا کہتے ہیں، ٹپل. روز کو کیا کہتے ہیں، ٹپل. جیسے یہاں پہ دیکھیں ایک ٹپل کی طرف کیا ہوا ہے اس نے ایرو سائن، یہ دیکھیں 1104 از اے ٹپل، 1105 آگے نیوٹن، یہ وغیرہ یہ سارا ٹپل ہے. 1103 یہ بھی کمپلیٹ، آگے جتنی بھی رو ہے ٹپل ہے. تو آپ نے یاد کیا کرنا ہے، رو از آلسو کالڈ ٹپل اینڈ کالم از آلسو کالڈ ریلیشن. ٹیبل از آلسو کالڈ ریلیشن. تو اگر میں آپ سے ایم سی کیو میں پوچھوں کہ روز ان دا لینگویج آف ڈیٹا بیس از کالڈ، اور نیچے میں آپشن لکھ دوں ٹپل، ریلیشن، رو، کالم، تو آپ نے کیا سلیکٹ کرنا ہے، ریلیشن. ٹھیک ہے. اور اگر میں آپ کو کہوں کہ جو ہے وہ کالم جو ہے وہ ڈیٹا بیس کی لینگویج میں کسے کہا جاتا ہے، تو آپ کیا بتاؤ گے، کالمس کو. ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا ہمارا ای آر ڈائیگرام، ای آر ریلیشن ماڈل کمپلیٹ. ویری ایزی. اب ہم ریلیشن ماڈل کے فٹافٹ کچھ پوائنٹس پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد یہ ٹاپک جو ہے وہ کمپلیٹ کرتے ہیں. The main highlights of a relational model are data stored in tables called relations. ہم ڈیٹا کو کس صورت میں سیو کر رہے ہوتے ہیں ریلیشن ماڈل میں، ٹیبلز کی صورت میں. ٹھیک ہے. اور ہم ای آر ماڈل میں کیسے سیو کر رہے ہوتے ہیں، ڈائیگرامس، شیپ کی صورت میں. دوسرے پوائنٹ پہ میں ہوں، ریلیشنس کین بی نارملائزڈ. ریلیشنس یعنی کہ اس کے جو روز ہیں، اس کی جو روز ہیں بیسیکلی ان کو نارملائز کیا جا سکتا ہے. نارملائزیشن بھی اس کا ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے ڈیٹا بیس کا، جو ہم فردر ود دا ٹائم ڈسکس کریں گے. In normalized relation, values saved are atomic values. Each row in a relation contains a unique value. یعنی کہ ہر رو میں ایک یونیک ویلیو ہوگی. کیا مطلب سمجھ آتا ہے، ہر رو میں ایک یونیک ویلیو ہونے کا مطلب یہ کہ 1101 جو ہے وہ ریپیٹ نہیں ہوگا دوبارہ، ایک دفعہ آ گیا دیٹس اٹ. 1102 ریپیٹ نہیں ہوگا. ریپیٹ نہ ہونے کا مطلب کیا ہے، یونیک یعنی کہ ریپیٹ نہ ہونا. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایچ رو ان اے ریلیشن کنٹین اے یونیک ویلیو، یعنی ایچ رو ان اے ریلیشن یعنی ان اے ٹیبل ہیز یونیک ویلیو. اس کے بعد ایچ کالم ان اے ریلیشن کنٹینز ویلیو فرام دی سیم ڈومین. کیا مطلب، دیکھو جب ہم کالمس کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اس کالم پہ آ جاتے ہیں ایس ایج. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایس ایج کا جو ہمارے پاس کالم ہے اس میں ویلیو تو یونیک ہوگی لیکن سیم ڈومین کی ہوگی. کیا مطلب، آپ پہلی ایج دیکھیں 14، پھر ایج دیکھیں 15، پھر ایج دیکھیں 14، پھر ایج دیکھیں 14، پھر ایج دیکھیں 15. کہ ویلیوز جو ہیں وہ تو ڈفرینٹ ہو رہی ہیں لیکن ہے تو ویلیوز ہی نا، ہے تو ایج ہی. اسی طریقے سے اگر ہم ایس نیم کی بات کریں تو نام تو چینج ہو رہے ہیں لیکن ہے تو نام ہی نا سارے کالم میں. اسی طریقے سے ہم ایس آئی ڈی کی بات کریں تو آئی ڈیز چینج تو ہو رہی ہیں لیکن ہے تو ساری آئی ڈیز ہی نا. تو کالم میں بیسکلی کیا ہوتا ہے کہ ویلیوز تو یونیک ہو رہی ہوتی ہیں، ویلیوز چینج ہو رہی ہوتی ہیں، یونیک نہیں، ویلیوز چینج ہو رہی ہوتی ہیں. کیونکہ یہاں پہ دیکھیں ایج میں 14 15 جو ہے وہ ریپیٹ بھی ہو رہے ہیں. تو ہم نے کیا سیکھا کہ رو میں ویلیوز یونیک ہوں گی. اگین آئی ریپیٹ، روز میں ویلیو یونیک ہوں گی لیکن کالم میں ویلیوز ریپیٹ ہو سکتی ہیں لیکن سیم ڈومین کی ہوں گی. سیم ڈومین کی یعنی کہ 14 اور 15 کالم میں جو ہے وہ ایج میں ریپیٹ ہو رہے ہیں لیکن ڈومین یعنی کہ ایج تو ہے نا سارے نمبرز. ٹھیک ہے. تو اس کو ایک دفعہ خود بھی بیٹھ کے پڑھیے گا تاکہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ سمجھ آ سکے.
ڈیو ٹو شارٹیج آف ٹائم میں یہ لیکچر جو ہے وہ یہیں پہ کمپلیٹ کر رہی ہوں. تھینک یو.